बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ईरान के ऊपर इसराइल ने जो एक बड़ा हमला किया, अब इस वक्त रात के इस पहर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई का भरपूर तरीक़े से आगाज़ कर दिया है। इससे पहले हमें सिर्फ़ धमकियाँ सुनने को मिल रही थीं, सिर्फ़ ख़बरदार किया जा रहा था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो फिर ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। हमला हुआ, सारा दिन गुजर गया, लेकिन उस तरीके का जवाब हमें नज़र नहीं आया ईरान की तरफ से जिसका फौरी तौर पर इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है ईरान ने। तीसरी जंग अज़ीम की बात की जा रही है और पाकिस्तान के ऊपर इस सूरत हाल के क्या असरात होंगे, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर 100 से ज़्यादा मिज़ाइल दागे हैं। बैलिस्टिक मिज़ाइलों से ये हमला किया गया है और इस वक्त इसराइली मीडिया भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है। तल अबीब में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है और लोगों के बारे में बताया जा रहा है, इसराइली मीडिया बता रहा है कि शहरियों ने बंकर्स में पनाह लेना शुरू कर दिया है। ये जो धमाके हुए हैं मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में भी इसकी आवाज़ें सुनी गई हैं और इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर आप देखें तो इसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा था कि ईरान किस किस्म का जवाब दे सकता है। इससे पहले तासुर यही था कि ईरान के हाथ पाँव जो हैं वो बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं, ये सवाल उठाया जा रहा था। और जिस तरीके से इसराइल ने अपना जो एक इंटेलिजेंस निज़ाम की सलाहियत दिखाई, जिस तरीके से बताया गया कि ये वेपन जो है और जो हमला आवर थे, इनके जो कमांडोज थे, इनको पहले स्मगल किया गया ईरान के अंदर। यानी ईरान के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की इनकी प्रेजेंस थी इसराइली एजेंटों की कि जिन्होंने तबाही पैर दी। और ये बताया गया था कि ये होगा, ये हमला होगा, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई इन्होंने कौम से ख़िताब किया और इन्होंने कहा कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा इसराइल को जिस तरीके से उसने ईरान के ऊपर हमला किया है। मैं ये जो पूरी तफसील है ये तो आपको मुख्तलिफ़ मीडिया ज़राए से पता भी चल गई होगी। एक ख़बर ताज़ा तरीन ये आ रही है कि ईरान की जो एयर फोर्स के यूनिट्स हैं, इन्होंने 2 इसराइली जेट तैयारों को मार गिराया है, जिसमें एक के बारे में बताया जाता है कि वो F-16 तैयारा है। ये अगर कंफर्म ख़बर है तो ज़ाहिर है कि इससे पता लगता है कि शदीद किस्म की जो लड़ाई है उसका आगाज़ हो चुका है। आगाज़ तो खैर जब इसराइल ने हमला किया तब से हुआ। इसमें अमेरिका का जो किरदार है वो बड़ा दोगला किस्म का है। अमेरिका ने कहा है कि हम इस जंग में बराह रास्त शरीक नहीं हैं। यानी अमेरिका को ये ख़दशा पहले से मौजूद था, इसलिए उसने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और जो हसास ममालिक हैं यहाँ से उनके शहरी जो हैं ये निकल जाएं, क्योंकि अमेरिका को तो पहले से बता दिया गया था कि इसराइल ने हमला करना है। इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसमें जो मुख्तलिफ़ शख्सियात, 13 शख्सियात के नाम मेरे पास हैं जो इन हमलों के नतीजे में शहीद हुई हैं। ये शख्सियात आर्मी चीफ़ हैं जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, ये शहीद हुए हैं, यानी ईरानी फ़ौज के सरबराह को शहीद किया गया है। जनरल हुसैन सलामी हैं, IRGC के चीफ़ हैं। मेजर जनरल ग़ुलाम अली राशिद हैं, कमांडर हैं ईरान आर्मी के। अमीर मौसवी कमांडर हैं ईरान आर्मी के और अमीर शहराम हैं, कमांडर हैं ईरान नेवी के। अली रज़ा हैं, कमांडर हैं ईरान एयर डिफेंस के। नसीर ज़ादा एयर फोर्स कमांडर हैं। क्यूमर्ट हैदरी हैं, ये कमांडर हैं ईरान आर्मी के। ग़ुलाम रज़ा सलमानी हैं, ये बी फोर्सेस के कमांडर हैं। अली हाजी ज़ादा एयर फोर्स कमांडर हैं। ब्रिगेड जनरल इस्माइल क़ानी, ये IRGC कमांडर हैं। मोहम्मद फ़ा बफ़र कमांडर हैं ईरान आर्मी के और रज़ा तंगरसी ये कमांडर हैं ईरान नेवी के। ये बड़ा हमला जो किया है इसमें बड़ा नुकसान जो ईरान का हुआ है ये इनके मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरान के जो पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत आला फ़ौजी जो अफसरान हैं और इसके अलावा 6 इनके जोहरी साइंसदान जो हैं ये इन हमलों में शहीद हुए। और ये एक बड़ी स्टोरी थी, इंटरनेशनल स्टोरी थी, जिस पर अभी भी जो है वो काम हो रहा है, डेवलपमेंट स्टोरी है, क्योंकि ये जंग अभी शुरू हुई है। इसका अख्ताम कब होगा ये कुछ इस बारे में नहीं बताया जा सकता। इसराइल के 200 लड़ाका जो जेट तैयारे हैं इन्होंने
100 تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور اس حوالے سے مختلف ویڈیوز بھی اسرائیل کی طرف سے جاری کی گئیں، مختلف دعوے کیے گئے، اور جو تازہ ترین صورتحال یا جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے اصفہان کے قریب نیوکلیئر فیسلٹی کو، نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ جو تازہ ترین صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے اسرائیل سے، یہ اسرائیل کے لیے بڑی خطرناک ایک صورتحال ہے، کیونکہ تل ابیب میں اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ سائرن جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں۔ جب بھی اس طرح کا جنگی ماحول ہوتا ہے، خطرہ جب بڑھ جاتا ہے تو سائرن بجائے جاتے ہیں تاکہ شہری جو ہیں یہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو سکیں۔ یہ حملہ بیلسٹک میزائلوں سے کیا گیا ہے، جوابی جو کارروائی ہے۔ اب ایک تو ایران کے جو عام لوگ ہیں ان کا بھی دباؤ تھا اپنی حکومت کے اوپر، اور ان کا جو ایک حکومتی سیٹ اپ ہے اس حوالے سے بھی اب بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ بھی خطرے کا شکار تھا۔ عالمی سازشیں جو ہیں باقاعدہ طور پر پہلے سے جاری تھیں، اور اس حملے کے نتیجے میں ایک اچھا موقع اس کو قرار دیا جا رہا تھا کہ اگر ایران جواب نہیں دیتا تو ایک اچھا موقع ہے کہ ایران کا جو ایک حکومتی نظام ہے، جس طرح ایک سپریم لیڈرشپ ہے، اس نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ ایران کے اندر جاسوسوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسرائیل کے لیے یہ جاسوس کام کرتے ہیں، امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، مختلف دیگر ممالک کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے چن کر ان کے آرمی چیف کو، پاسداران انقلاب کے سربراہ کو، یا پھر ان کے جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مضبوط قسم کا نیٹ ورک جو ہے اس وقت ایران کے اندر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ پاکستان اور ایران کی سرحدیں شریک ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ایران کی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر یہ امریکہ اور ایران کی براہ راست لڑائی ہوتی تو پھر اس میں سوال اٹھایا جاتا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے اوپر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے، قائد مسلم لیگ نون سابق وزیراعظم نواز شریف نے مذمت کی ہے، دفتر خارجہ نے مذمت کی ہے، اور ان حملوں کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس پر رد عمل دیا ہے۔ مختلف ممالک کی طرف سے اس پر رد عمل دیا جا رہا ہے۔ جو پراکسیز ہیں ایران کے، یعنی مختلف جو تنظیمیں ہیں، حماس کے حوالے سے کہا جاتا ہے یا حزب اللہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو فل سپورٹ جو ہے یا مالی سپورٹ جو ہے یہ ایران کی طرف سے مل رہی ہے، اور جو حماس کے جو سیاسی ونگ کے سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ، ان کو بھی تہران میں شہید کیا گیا تھا، اور وہ اسی طریقے کا ایک انٹیلیجنس آپریشن تھا۔ حال ہی میں جو یوکرین نے حملہ کیا روس کے اندر اور روس کے 41 جہازوں کو نقصان پہنچایا، تو اس کے لیے بہت کہا گیا کہ 18 مہینے تک تیاری کی گئی تھی، اور یہ یوکرین نے اپنے جو بمبار قسم کے ڈرون تھے یہ ٹرکوں کے ذریعے پہلے روس کے اندر منتقل کیے تھے، اسمگل کیے تھے، اور وہاں پہ ان کو آپریٹ کیا تھا، اور مختلف ایئر بیسز جو ہیں روس کے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح اسرائیل نے یہ طریقہ واردات اپنایا ہے کہ پہلے یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ سارا ویپن اور ان کے جو حملہ آور ہیں جنہوں نے آپریٹ کرنا تھا، ان کو پہلے اسمگل کیا گیا ایران کے اندر، اور ایران کے اندر اسرائیلی جو اہلکار تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے اس حملے کو انجام دیا، اور پھر ساتھ میں 200 ان کے جیٹ طیاروں نے حصہ لیا۔ اچھا، اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے، ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ نیتن یاہو نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کیا، ان کو بریفنگ دی اس ساری صورتحال کے حوالے سے، اور فل سپورٹ انڈیا کی حاصل ہے اب اسرائیل کو۔ حال ہی میں پاکستان اور ہندوستان کی جب لڑائی ہوئی تو اس میں پاکستان کے خلاف ہندوستان نے جو ڈرون استعمال کیے وہ اسرائیلی ڈرونز تھے، یعنی ایک تو اس ذریعے سے بالواسطہ طور پر اسرائیلی ڈرون 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک پاکستان پہنچائے گئے،
اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے پڑوس تک پہنچ چکا ہے، اور اسرائیل کی نظر جو ہے اور امریکہ کی نظر جو ہے وہ پاکستان کی جوہری صلاحیت کے اوپر بھی ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ نیتن یاہو ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بننے دیا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی طاقت جیسے اسرائیل ہے، جیسے امریکہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ کوئی کمزور ملک جو ہے وہ ایٹم بم رکھے، وہ ایٹمی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ اور پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک پہلا اسلامی ملک تھا جو یہ صلاحیت جس نے باقاعدہ طور پر حاصل کی تھی۔ تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، جگہ جگہ سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ جو ویژولز آ رہے ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو، تو اس میں مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، شہری ایک سائٹ سے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہیں یہ زیر زمین بنکروں میں محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا ہے شہریوں نے۔ اور اس وقت اسرائیلی حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ عالمی جو دفاعی ماہرین ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا اور پھر اس کا جواب ایران نے دیا تو پھر دوبارہ کس طریقے کا جواب دیا جائے گا۔ یہ امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی اسرائیل کے خلاف تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح فرانس کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ اس وقت جو مناظر میں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہا ہوں، میڈیا کے مختلف ذرائع کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں، فی الحال یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سے کتنا جانی نقصان ہوا ہے۔ البتہ جو اسرائیل نے حملہ کیا وہ تقریباً 90 یا 92 عام شہری جو ہیں یہ اس میں شہید ہوئے ہیں اسرائیل کے حملے میں، اور اس میں تقریباً 10 یا 12 جو شخصیات ہیں جو جوہری سائنسدان ہیں یا جو ان کے آرمی کے یا پاسداران انقلاب کے جو عہدیدار ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے یہ اطلاع آئی تھی۔ سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ علی خامنائے یہ محفوظ مقام پہ موجود ہیں، اور ایک افواہ یہ بھی اڑائی گئی تھی کہ وہ بھی خدا نخواستہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن فوری طور پر اس کی تردید یا اس کی وضاحت سامنے آ گئی تھی کہ وہ زندہ ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے اپنی قوم کو یقین دلایا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسرائیل سے اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ جو انتقام کا سرخ جھنڈا ہے وہ لہرا دیا گیا ہے ایران میں، اور بڑا پرجوش انداز میں جو ہے ایران کے عوام اب یہ خیر مقدم کر رہے ہیں جو ایران کا ایک جوابی جو کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جنگ چھڑ چکی ہے، ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے یہ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، اور چونکہ آغاز ہوا ہے اس جنگ کا تو یہ لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہے گی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک جو ہے یہ ساری اپڈیٹس جو ہیں یہ پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔